देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा में सीनियर सहाफ़ी अमजद चौधरी साहब हमारा साथ देंगे। इनका तल्लक सहाफ़त से तो है ही, लेकिन सियासत भी की। कोटली जो आबादी और के एतबार से सबसे बड़ा शहर है, ये मोती राम का शहर क्यों कहलाता है, ये कहाँ से तल्लक रखते हैं। अमजद चौधरी साहब को बतौर सहाफ़ी वजह बना के सियासत, सहाफ़त और आज़ाद कश्मीर में सहाफ़त का मेयार क्या है, इसके ऊपर एक सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। अमजद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक रहिए। आप ठहरे सहाफ़ी, जी जी। क्यों सहाफ़त में आए थे? असल में मुझे एक शौक़ था लिखने और पढ़ने का, तो मैंने अपने उस शौक़ को पूरा करने के लिए सहाफ़त में आया। आपको लिखने और पढ़ने का शौक़ था और इतना लिखा और पढ़ा कि मास्टर जर्नलिज्म किया। जर्नलिज्म में मैंने बीए जर्नलिज्म किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने डबल एमए किया थी मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो फिर अमजद चौधरी साहब आप सहाफ़ी भी हैं और हाफ़िज़ कुरान भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है। मैं क़िबला हज़रत साहब जो कोटली आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, मैंने उनके ज़ेर साया उनके मदरसे के अंदर मैंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है, उनके इदारे के अंदर। तो ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है और मैं इसको अपने लिए एजाज़ भी समझता हूँ। जिस हस्ती का आपने नाम लिया, उन्होंने आपकी तरबियत की। तरबियत डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन उनके वहाँ पे इदारे बने हुए हैं, तो मैंने उनके इदारे से जो है हिफ़्ज़ किया है। तो बाकी इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि उनकी तरबियत या उनकी जो रूहानी असर है वो तो हम पे है ही है। कुरान पाक हिफ़्ज़ करके तो लोग बड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, सर पे अमामा बांधते हैं, मस्जिद में इमामत करवा रहे होते हैं, आप सारे खबरें छापते हैं। असल में मेरा शौक़ ये था, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुरान पाक की हिफ़्ज़ किया है। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलहार से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर लाहौर से मैट्रिक FA BA पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, फिर मैंने जो है ना मिनाज यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम को मुकम्मल किया है। कोटली का दूसरा ये है, ग्रैची साहब मैं आपको बता दूं कि बाद लोग ये समझते हैं कि जो कुरान पाक की हिफ़्ज़ करता है उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इमामत कराना या खिताबत कराना। हम जो मुसलमान हैं, हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है, ये लाजम है बल्कि कि वो कुरान पाक पढ़े और उसको समझे, अमल करे, उस पर अमल करे। इसलिए क्योंकि हज़ूर की हदीस भी है, तालाबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन। फिर हज़ूर की ये भी हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि सब दुनिया में सबसे बेहतरीन इल्म वो है कि जिसने सीखा, जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। कोटली का नाम लें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका तल्लक कोटली कहाँ से है? कोटली में गुलहार शरीफ का रहने वाला हूँ। अगर आप कोटली गुलहार शरीफ के रहने वाले हैं तो पहले इसका नाम अगहार क्यों था? गुलहार शरीफ का पहले नाम था अगहार। वो हमारे एक आबाओ अजदाद थे बुजुर्ग, उनका नाम था बाबा गाई, उनके नाम से ये अगहार था। तो बाद में क़िबला हज़रत साहब की आमद के बाद जो है इस नाम को जो है गुलहार शरीफ बना गया है कि फूलों का हार। अगर गुलहार का मतलब फूलों का हार है तो अगहार का मतलब क्या था? अगहार का लोग तो ये कहते हैं कि जी आगहार का मतलब है जी आग का हार, लेकिन जो है वो एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था बाबा गाई कहते थे, नाम के ऊपर है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सर आप मोती राम के शहर में रहते हैं? असल में कोटली के अंदर देखे ना महाराजा के दौर था और सिखों का दौर रहा है वहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो कोटली के अंदर अभी भी जो ज़मीनें हैं, जो हम जो फ़र्द नंबर जारी करते हैं, उसमें आप अगर जाएं तो पटवार जो होती है, पटवारी जो जब फ़र्द नंबर जारी करते हैं तो उसमें ये जो कोटली की जो ज़मीन है शहर के अंदर, जिस तरह ये हमारा बरिया मल्ला है या शाही मल्ला है या दीगर जो ग्राउंड के इलाके हैं, वहाँ पर जब फ़र्द नंबर जारी करते हैं तो वो फ़र्दों के ऊपर लिखा हुआ था पीछे ये, यानी कि जो असल मालिक है वो मोती राम सिंह है। तो इसका मतलब कि कोटली के लोग आज भी जो मोती राम हिंदू है, आप उसके शहर में रहते हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अगर आज़ाद कश्मीर या पूरा रियासत जम्मू कश्मीर अगर एक वक्त रियासत खिलाए तो इसमें बाद लोग ये भी कहते हैं कि अभी भी जो हमारे कोटली के अंदर बाज़ ज़मीनें हैं उसमें सिखों के नाम आते हैं, लेकिन हिंदुओं के नाम आते हैं। मोती राम के मंदिर तो आज भी आपके शहर में हैं? हाँ बिल्कुल, अभी कोटली के अंदर जो हमारा ये जो कोटली शहर के साथ नीचे जगह है, मंडी से कहते हैं, मंडी के अंदर मंदिर है, जमालपुर के अंदर मंदिर है, इस तरह दिगर जो कोटली के दिगर जो नवाई इलाके हैं वहाँ पे मंदिर अभी मौजूद है। तो कोटली शहर का असल मालिक
कागजात आइन और कानून के मुताबिक मोती राम है, मोती राम है। तो मोती राम के हिंदुओं को आपने उखाड़ बिछाड़ के रख दिया, उनकी आपने कोई तज़ीन नहीं की। देखिए जी इब्राहिम साहब, इससे पहले तो आपको पता है कि जब यहाँ पे महाराजे का दौर था, तो महाराजे के दौर में कोटली शहर के अंदर असल 2 ताजर लोग थे, वो यही खतरी लोग थे। हिंदू लोग जो हैं वो तिजारत करते थे, तो लिहाजा 47 से पहले कोटली के अंदर हिंदुओं का बहुत ज़्यादा गलबा था, अक्सरियत थी। कोटली जहां आबादी के एतबार से बड़ा शहर है, वहीं पे इसको मदीनतुल मसाजिद कहा जाता है। इसमें किसका किरदार है मदीनतुल मसाजिद बनाने में? असल में ये 60 की दहाई में जो है हमारे क़िबला हज़रत साहब ख्वाजा मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह, वो उन्होंने जब अपना कदम रंजा फरमाया कोटली के अंदर, तो कोटली के अंदर अल्लाह का फजल है कि आज हज़ारों की तादाद में मसाजिद मौजूद है। लिहाजा उस वजह से उसको कहते हैं मदीनतुल मसाजिद। फ़ख्र वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर क़िबला हज़रत साहब वहाँ ना आते तो वहाँ तो ये भी लोग कहते हैं कि उनकी आमद से पहले तो वहाँ पर कुरान पाक पढ़ने वाले आदमी भी सही नहीं थे। इवन के लोग नमाज जनाजा जो पढ़ाने के लिए भी आदमी मौजूद नहीं थे, तो 2-2 दिन 3-3 दिन लगते थे। तो ये क़िबला हज़रत साहब की आमद के बाद कोटली एक बारौनक शहर हुआ। फिर उसके अलावा वहाँ पर उसको मदीना मसाजिद का नाम भी दिया गया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोटली के हर गरिया या हर गांव के अंदर, हर महल्ले के अंदर गरिया मस्जिद भी मौजूद है, और हर महल्ले के अंदर उफाज कराम भी मौजूद है। पीर साहब की आमद से कबल लोगों को नमाज पढ़ना भी नहीं आती थी सही से। नहीं, नमाज लोग पढ़ते थे, लेकिन इस तरह का शऊर नहीं था। दीनी शऊर पीर साहब की आमद के बाद ही लोगों को हुआ है। और बल्कि लोग ये भी कह रहे हैं कि क़िबला हज़रत साहब की आमद से पहले यहाँ पे मिर्ज़ाइयों का बहुत बड़ा होल्ड था, लेकिन आपकी आमद के बाद जो है मिर्ज़ाइयों का भी खात्मा हुआ है और गैर मुस्लिमों का भी खात्मा हुआ है, हिंदुओं का भी खात्मा हुआ है। और मैं तो बहुत बड़ा ये एजाज़ समझता हूँ। अगर क़िबला हज़रत साहब कोटली ना आते तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोटली जंगल की तरह आज होता। ठीक, आपने सहाफ़त का आगाज़ सदाए चिनार मैगज़ीन से किया। जी जी। उसके बाद इसको आपने अखबार की शक्ल दी। जी जी। ये सदाए गुलहार से सदाए चिनार तक का सफ़र असल में था? मुझे जब मैंने पहले अपने मैगज़ीन शुरू किया, उसका नाम था सदाए गुलहार, तो इसकी निस्बत भी क़िबला हज़रत साहब की वजह से थी। तो जब मैंने उसको शुरू किया, 2-3 एडिशन हमने शाया किया, तो फिर क़िबला हज़रत साहब के पास ये रिपोर्ट गई। तो ज़ाहिर है गुलहार एक लिमिटेड नाम है, तो चिनार हमारा कौमी निशान भी है जैसे जम्मू कश्मीर का। तो फिर क़िबला हज़रत साहब ने ये फरमाया कि आप इसका नाम चेंज करें। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इसका नाम ये तजवीज़ फरमाया कि आप इसका नाम सदाए चिनार रखें, क्योंकि सदाए चिनार पूरी दुनिया के अंदर एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह इसकी पहचान होगी। तो इसलिए इसका नाम सदाए चिनार रख दिया है। सदाए चिनार कामयाबी से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का फजल है। आज जो है ये 15 अक्टूबर को रोज़ सदाए चिनार की हमने 15 साल साफ़ती अपना कैरियर मुकम्मल की है। तो जब सदाए चिनार अखबार का आगाज़ कर लिया, उसके बाद जब खबरें लगाई तो किसी ने कहा ये खबर आप ऐसे कर दें, वैसे लगा दें, पैसे ले लें, हेडलाइन बड़ी कर दें? देखिए जी, आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो भी सहाफ़ी काम करता है, जिसने प्रोफेशनल सहाफ़त की हो, उसको बेशुमार आफरें आती हैं। चाहे वो आम सहाफ़ी हो, चाहे वो अपना अखबार निकाले। हमें भी बेशुमार मौके पे जो है आफरें भी हुई हैं, और बेशुमार मौके पे हमें डिक्टेट करने की कोशिश भी की गई है। हमारे ऊपर भी बड़े प्रेशर्स आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने साफ़ सुथरी और अपनी बसात के मुताबिक अच्छी सहाफ़त यालो जर्नलिज्म को हमने ख़ात्मा किया है, और हमने अच्छी सहाफ़त की है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तो रोज़मर्रा सदाए चिनार अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 3 अखबार में शामिल है। तो मैं ये दावा भी करता हूँ कि रियासत के अंदर जितने भी हमारे सियासी ज़ुमा हैं या सियासी कारकुन हैं या जो भी सहाफ़त को जानते हैं, और मैं आज तक किसी से ब्लैकमेल नहीं हुआ है। ठीक, और न ही हमने किसी को ब्लैकमेल किया है। अमजद चौधरी को हेडलाइन सुपर लीड लगाने के 1 लाख रुपए ऑफर हुए? देखिए जी, जब ये इलेक्शन होते हैं ना आपके, तो वहाँ पे बेशुमार लोग ऑफर करते हैं कि इस खबर को आप हेडलाइन लगा दें, इसको सुपर लीड लगा दें, या इसको मेन लीड लगा दें, लेकिन ये ऑफरें होती रहती हैं। आपने क्यों नहीं कबूल की? हम देखें जी, हमारा ज़मीर ये चीज़ मानता ही नहीं है। हम एक कारकुन आदमी है, रिज़्क अल्लाह के पास है। तो अगर हम एक खबर या एक सुर्खी किसी पैसे की लगा दें, तो इसलिए देखें ना, आपके सामने बैठ के मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई आज़ाद कश्मीर का सियासतदान, किसी सियासी तंजीम का वर्कर, कोई और समाजी वर्कर
میری ذات کے حوالے سے اگر کسی نے اگر کوئی فیلڈ میں اگر ہمارا کوئی نمائندہ اس نے اگر کوئی ڈیل کی ہو تو وہ میرے پاس گارنٹی نہیں ہے. ایز اے چیف ایڈیٹر صدائے چنار میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے آج تک جس نے بھی آفر کیا ہم نے کبھی پیسے کی بس خبر ہم نے نہیں لگائی. آپ AKNS کے صدر رہے, کیوں صدر بنے؟ میں ابھی میرپت ڈویژن سے وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن رہا ہوں. ٹھیک. پریس فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے ہمارا آزاد کشمیر میں صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے, وہاں پہ میں میرپت ڈویژن سے میں وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن بنا ہوں. آج کل میں AKNS کا صدر ہوں, آل کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی کا. آپ آج بھی صدر ہیں؟ آج بھی میں صدر ہوں. کتنے ریاستی اخبارات ہیں پھر؟ ہمارے ریاست کے اندر ٹوٹل 52 کے قریب اخبار ہیں. آپ کو 19 کروڑ روپے کے سالانہ اشتہارات ملتے ہیں, کہاں جاتے ہیں وہ پیسے؟ اصل میں 19 کروڑ کا یہ بجٹ آپ بہت تیز ہے. یہ پہلی بار یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے ہمارا جو نارمل کا بجٹ ہے PID محکمہ اطلاعات کا بجٹ جو ہے وہ کسی صرف ریاستی اخبارات کے لیے نہیں ہے, وہ تمام اخبارات کے لیے جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے لیے موجودہ حکومت نے, اس سے قبل میرے خیال میں 10 سے 11 کروڑ بجٹ تھا, لیکن موجودہ حکومت نے 19 کروڑ سے زائد بجٹ جو ہے وہ رکھا ہے. یہ کروڑوں روپے کے بجٹ میں شامل اشتہارات لے کے حکومت کی حق میں فیور میں خبریں لگاتے ہیں؟ نہیں یہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اصل میں یہ جو ٹینڈر نوٹس ہوتے ہیں اور حکومتی کارکردگی کے اشتہار ہوتے ہیں یہ حکومت کو ضرورت پڑتی ہے. یہ آپ کا حق ہے؟ یہ ہمارا حق ہے. دیکھیں ہم جب اخبار اشتہار چھاپتے ہیں تو رائٹ ہے, ہم صفحات دیتے ہیں. کتنے پیجز اس کی عوض یہ لیگلی ضرورت بھی پڑتی ہے حکومت کو. یہ جو ٹینڈر نوٹس ہوتے ہیں, پبلک سروس کمیشن کے اشتہارات ہوتے ہیں, اس کی حکومت کی خود ضرورت ہوتی ہے. کتنے صفحات ہیں آپ کے اخبار کے؟ ہمارے صفحات کے میرے اخبار کے 8 صفحات ہیں. ان 8 صفحات کے اوپر خبریت کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں جو ہمارا وہاں پہ صحافتی کلچر جس طرح کا ہے, خبریں بھی ہوتی ہیں, لوگوں کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں, بیانات بھی ہوتے ہیں. کیا یہ خبر کی تعریف میں آتا ہے کہ آپ ایک بندے کا بیان اٹھا کے لگاتے رہیں؟ یہ خبریت تو نہیں ہے, لیکن اس کا ایک پیغام تو ہے نا. اگر ہمارا PM ہے آزاد کشمیر کا, یا سابق وزیر اعظم ہے, یا اپوزیشن لیڈر ہے, اس کا جو موقف ہے تو اس کو تو ہم نے چھاپنا ضروری ہے. سر انہوں نے کہا, پھر انہوں نے کہا, پھر آپ نے چھاپ دیا, یہ کون سی خبریت ہے؟ خبریت تو نہیں ہے, لیکن اس لیڈر کا موقف تو ہے. تو جس طرح بھی ہمارے وسائل ہیں ہم اس طرح چھاپتے رہتے ہیں. کیا آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ بدھسٹ کی دنیا کی پہلی یونیورسٹی کے کھنڈرات جائیں, اس کی تحقیق کریں, اس کے اوپر آرٹیکل شائع کریں, نیلم تک جائیں؟ وادی نیلم میں ہاں, اس میں بے شمار ہمارے صحافی گئے ہیں, سوشل میڈیا کے ہمارے دوست گئے ہیں, اور پرنٹ میڈیا کے ساتھی بھی گئے ہیں, انہوں نے وہاں کور کیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 15 سالوں میں آپ نے بہت نام کمایا, آپ کے کام میں بڑی برکت پڑی, لیکن 21ویں صدی میں اخبار کون پڑھتا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں تو پہلے یہ جس طرح دنیا کے اندر حالات چینج ہوئے ہیں, اسی طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اندر بھی چینجنگ آئی ہے, اور آہستہ آہستہ اب جو پرنٹ میڈیا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کا مطلب ہر کسی نہیں ہے کہ پرنٹ میڈیا ختم, لیکن پرنٹ میڈیا آج کل ڈیجیٹل کی طرف جا رہا ہے بے شمار. یہ تو آپ کی UK کے اندر میں پچھلے دنوں آپ کا اخبار ہے ڈیلی مرر, اس کا میں نے وزٹ کیا تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے پتہ نہیں 30 لاکھ کاپی چھاپتے تھے, تو آج کل ہم صرف 5 سے 10 پرنٹ کرتے ہیں, وہ ڈیجیٹل کر رہے ہیں. تو آپ جدید دور کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ صدائے چنار کو ڈیجیٹل میڈیا پہ لے کے جائیں. دیکھیں جی, صدائے چنار کی ویب سائٹ موجود ہے, ہمارا پیج بھی موجود ہے, تو آپ انشاءاللہ العزیز میں یہ کوشش کروں گا. ہم صدائے چنار ڈیجیٹل قریب لانچ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے انتخابات ہوتے ہیں, آپ کی چاندی ہوتی ہے, اشتہارات ملتے ہیں, اور پھر جتنا زیادہ کوئی پیسہ دے گا امجد صاحب آپ اس کی اتنی بڑی خبر لگاتے ہیں. یہ کون سا معیار ہے؟ اصل میں اس میں تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, بجا ہے, لیکن ریاست کے اندر یہ ایک کلچر موجود ہے. جو بھی لیڈر ہے وہ اپنا بیان, اپنا پیغام, اپنا منشور جب کوئی بھی جماعت دیتی ہے ہم اس کو چھاپتے ہیں, تو اس کے بس منشور ایک اشتہار ٹائپ ہوتا ہے, جو منشور ہوتا ہے اس کے ہم پیسے ضرور لیتے ہیں. اس میں کون سی بات ہے؟ جب آپ صحافت میں آئے تو آپ کا بھی کوئی رول ماڈل تھا؟ ہاں, صحافت سے پہلے اصل میں میرا کوئی رول ماڈل اتنا نہیں تھا, لیکن میری خواہش تھی کہ میں آزاد کشمیر کے اندر ایک اچھا اخبار نکالوں اور اچھی صحافت کروں, اور میں نے کوشش کی الحمدللہ, اور اچھا کام بھی کیا ہے. ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہمارا پریس فاؤنڈیشن ہے, اس میں پہلے صرف صحافی کی تعریف یہ ہوتی تھی کہ میٹرک پاس, لیکن میں جب آیا ہوں تو میں نے باضابطہ اسمبلی سے یہ بل پاس کروایا ہے کہ ہم نے آج کل جو ہمارا پریس فاؤنڈیشن کا ممبر وہ صحافی بنتا ہے جو BA پاس ہوتا ہے, اور ٹیسٹ انٹرویو بھی دیتا ہے, تو جواب بھی دیتا ہے, ریٹن بھی دیتا ہے. یہ جب آپ نے BA پاس کی شک رکھوائی, جبکہ سیاستدان کی تعلیم صرف میٹرک پاس ہونی چاہیے اور صحافی BA پاس ہو, یہ تو اچھی بات ہے. جی, یہ BA پاس کی شک کے بعد کتنے صحافی بچے کشمیر میں؟
بی اے پاس سے پہلے بے شمار لوگ تو جو بی اے تھے، لیکن جو پہلے ممبر ہمارے بن چکے تھے وہ تو تھے، لیکن اس کے بعد صحافتی یہ ممبرشپ کا تعداد میں بہت کمی دیکھنے میں آئی ہے. یعنی کہ بیشتر صحافی بی اے پاس نہیں ہیں. نہیں ہے. آپ نے صحافیوں کے حق اور حقوق کے لیے کیا کیا؟ میں نے دیکھیں جی کہ یہ جو ہمارا پریس فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے، میں نے اس کا 30 سال میں 3 سال ویسٹر میں رہا ہوں، تو میں نے اس کے لیے آزاد کشمیر بھر کے اندر 10 اضلاع میں ہاؤسنگ پروجیکٹ منظور کروائے ہیں. کوٹلی کے اندر ابھی بھی آپ کی صحافیوں کی 100 کنال زمین دمول کے مقام پر پڑی ہوئی ہے، وہ میرے دور میں منظور ہوئی تھی. اس کے علاوہ دوسرا یہ وہاں مکان بنیں گے، صحافی رہیں گے. ہاں صحافی رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، میں چھوٹے چھوٹے سوالوں کے نہایت ہی چھوٹے جواب چاہتا ہوں. جی. کتنے ادارے میں لوگ کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ رپورٹر؟ میرے اخبار میں، ہمارے اخبار میں ہمارا جو مین آفس ہے وہاں تو ہمارے ٹوٹل 20 سے 22 لوگ ہیں. تنخواہ فیلڈ کے اندر ہمارے 30 سے 40 لوگ ہیں. تنخواہ دیتے ہیں کسی کو؟ ہاں، جو ہمارے مرکزی آفس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ہم کو تنخواہ دیتے ہیں. کسی رپورٹر کو تنخواہ دیتے ہیں؟ رپورٹر کا ہماری تنخواہ تو نہیں اس طرح مقرر ہوتی ہے جس طرح مرکزی آفس میں بندہ بیٹھتا ہو، لیکن اس کو ہم کمیشن دیتے ہیں. لیکن آپ نہ صرف اس کو تنخواہ دیتے ہیں بلکہ جب وہ ادارے کو جوائن کرتا ہے الٹا آپ اس سے پیسے لیتے ہیں. وہ سیکورٹی ہوتی ہے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیکورٹی ہوتی ہے، خبر کے پیسے نہیں ہوتے. وہ ایک سیکورٹی ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی اگر 100 اخبار اپنے ضلع میں یا اپنے کسی بھی جگہ پہ وہ منگواتا ہے تو وہ اس کی سیکورٹی دیتا ہے کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے. ہاں دیکھیں نا، بل بھی تو لینا پڑتا ہے نا. تو جب 100 اخبار کا ایک بل بنتا ہے 10 سے 20 ہزار روپیہ، وہ ایک سیکورٹی اس زمین میں ہوتی ہے. ہمارے صحافی کی تنخواہ کا نام کمیشن ہے. کمیشن ہے. یہ سب صحیح ہے. تو آپ لوگ ان کو تنخواہ کیوں نہیں دے سکتے؟ دیکھیں کمیشن اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. کمیشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ جتنا کام کرے گا. اب مثلا دیکھیں نا کہ وہ یہ ہمارا کمیشن 40% بھی ہے، 30% بھی ہے. اگر ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ کمائے گا ذرا اس کے 40% مل جائے گا، 30% اس میں جتنی محنت کرے گا. سر آپ صحافیوں کو تنخواہ نہ دے کر ان کو بیکاری بنا دیا آپ لوگوں نے، مالکان نے. دیکھیں کس حد تک آپ کی بات یہ صحیح ہے، بڑی حد تک. لیکن تنخواہ کا ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ جو صحافی فیلڈ میں کام کرتے ہیں نا وہ فل ٹائم جاب نہیں کرتے. تو سیدھی بات ہے، فل ٹائم وہ صحافی تو نہیں ہوتے نا، لیکن وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، وہ کام کرتے ہیں، چھٹی کر لیتے ہیں، خبر بھیجی نہ بھیجی. اس لیے ان کی تنخواہ جو ہمارے آفس کے اندر صحافی آتے ہیں جو ٹائم دیتے ہیں پورا 5 سے 6 گھنٹے، ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے. آپ کے ادارے کے ساتھ کام کرنے والے ان 50-60 لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ادارے سے فارغ کرنے کے لیے آپ کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا. جی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو فیلڈ کے اندر ہمارے صحافی کام کرتے ہیں نا، تو بعض جو مقامی لیڈر ہوتا ہے اس کی خواہشات کے مطابق، یا مقامی کو بھی بڑا جو لیڈر ہے یا کوئی انتظامیہ ڈی سی صاحب ہو گئے یا کوئی جو بڑا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ خبریں نمائندہ ہمارے اس کے مطابق لگائے، پالیسی کے مطابق. لیکن جب وہ نمائندہ اگر کوئی باوقار ہوتا ہے، ضرورت مند صحافی بے شمار موجود ہیں آزاد کشمیر کے اندر، جب وہ اس طرح کی خبریں لگاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ پیغامات آتے ہیں مختلف سیاسی شخصیات کی طرف، آپ اس کو چینج کریں. لیکن جو اچھے ادارے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ کسی کی ڈکٹیشن کو نہیں مانتے. ایک راجپوت قبیلے کے صحافی کو ایک جاٹ قبیلے کے سیاستدان نے آپ کو فون کر کے کہا اس کو فارغ کرو، یہ جاٹ قبیلے کے خلاف خبریں لگاتا ہے. یہ مجھے ایک بار پیغام آیا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے کسی لیڈر کی بات نہیں مانی. ستیہ ناز ہو اس جاٹ قبیلے کے سیاستدان کا جو اتنا برادری ازم کرتا ہے کہ راجپوت قبیلے کا صحافی. دیکھیں جی، آزاد کشمیر میں قریشی صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، صحافت ہو، وکالت ہو، عدالت ہو یا انتظامیہ ہو، کسی وہاں تو برادری ازم کا تو ایک ماحول بنا ہوا ہے، کلچر ہے وہاں. یہ آپ بھی مانتے ہیں؟ تو یہ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تو ہے. اس برادری ازم کو ختم کرنے کے لیے کوئی صحافت نے کردار ادا کیا؟ دیکھو جی، بے شمار میں بطور 15 سال جو میرا صحافتی کیریئر ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں برادری ازم کو خاتمہ کروں. میرے اخبار کو سب سے زیادہ جو سپورٹ کیا ہے اور میرے اخبار میں جو سب سے زیادہ جن لوگوں نے کام کیا ہے، ورکنگ کی ہے، وہ اس میں میری برادری کا کوئی بندہ شامل ہی تقریباً نہیں ہے. امجد چودھری صاحب، ایک صحافی کا سیاست سے کیا لینا دینا؟ دیکھیں جی، صحافت اور سیاست کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ جملہ آپ نے درست ثابت کر کے دکھایا. جی بالکل، میں نے عملی طور پہ ثابت کیا ہے. آپ کیوں الیکشن لڑے؟ میں الیکشن اس لیے لڑا کہ جو ہمارا آزاد کشمیر کا کرپٹ نظام ہے، ظلم و جبر کا نظام ہے، برادری ازم کا نظام ہے، اس کے خاتمے کے لیے میں نے کوشش کی ہے.
کہ میں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے. آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑے؟ بالکل میں آزاد امیدوار کے طور پہ لڑا. کوٹلی کے حلقہ LA3 سے لڑے؟ بالکل سٹی سے لڑا ہوں. 600 ووٹ لے کے بری طرح سے ہار گئے. کوئی ایسی بات نہیں, ہار جیت گیم کا حصہ ہوتی ہے. میرے ساتھ کل 20 سے زیادہ امیدوار تھے, بے شمار ایسے امیدوار جنہوں نے 300 ووٹ بھی لیے ہیں. سر آپ لیکن میں نے کوشش کی ہے. آپ مقامی تھے اور آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا اور ایک مہاجر آ کے وہاں سے الیکشن لڑا اور جیت گیا. جی اصل میں یہ جو مہاجر کی بات آپ کرتے ہیں مقامی, وہاں ایشو یہ پیسے کی ریل پیل ہے. تو میں نے تو اپنی بساط کے مطابق الیکشن لڑا ہے اس اور میں نے اپنا منشور بھی پیش کیا ہے. آپ کے مقابلے میں جو امیدوار تھا وہ امیر تھا. جی یہ ایک امیدوار ہے. میرے مقابلے میں فاروق سکندر صاحب بھی تھے, چودھری یاسین صاحب بھی تھے اور بے شمار سابقہ امیدوار تھے جو سب کے سب امیدوار تھے اور جو روایتی سیاست کر رہے ہیں. آپ کو کسی نے کہا ہمارے ساتھ چودھری امجد چودھری صاحب ڈیل کر لو؟ بے شمار آفریں مجھے آئی کہ آپ ڈیل کریں, آپ ہمارے حق میں بیٹھ جائیں. لیکن میں نے تو ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرنا ہے, وہ میں نے پیش کر دیا. اور دیکھیں نا اس کا یہ جو ہماری عوام ہے آج کل, یہ جو تحریک جاری ہے کشمیر بھر کے اندر, ہم قوم سے یہی قوم کو پیغام دیتے ہیں کہ ووٹ دیتے وقت یار آپ اپنا خیال کیا کرو. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ظلم ہے, جبر ہے, غریب کو انصاف نہیں مل رہا, تو غریب کا بھی کام بنتا ہے جب اس کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملے تو وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے. ٹھیک, آپ کے سگے نانا چودھری اعظم صاحب 1970 میں پہلا الیکشن لڑے اور ممبر آزاد کشمیر اسمبلی بنے, ان کی لیگسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ نہیں, میرے نانا اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ 70 میں ممبر اسمبلی بنے, چڑوئی سے بنے تھے. میں نے میرے جو اپنے ایک چاچا ہیں چودھری محبوب ایڈوکیٹ صاحب, وہ سابق ممبر کشمیر کونسل ہیں, وہی بہت بڑے سیاستدان ہیں الحمدللہ. چودھری محبوب ایڈوکیٹ صاحب آپ کے چچا ہیں؟ میرے وہ چاچا ہیں, میرے والد صاحب کے سب کے کزن ہیں وہ. تو میں تو اپنی خاندانی سیاست کو بھی لے کے میں اس پہ بلیو تو نہیں کرتا, لیکن میری سیاست جو ہے وہ دوسری ہے. میں جو روایتی سیاست کا میں خاتمہ چاہتا ہوں, میں جو حقیقی سیاست ہے, حقیقی جمہوریت ہے, جس طرح آپ کی برطانیہ کے اندر جمہوریت ہے, میں اس جمہوریت کا حامی ہوں. پہلے یہ تو فیصلہ کر لینا صحافت کرنی ہے یا سیاست کرنی ہے. دیکھیں جی, صحافت اور سیاست اگرچہ ایک الگ ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں, بذریعہ صحافت بھی میں نے خدمت کی ہے اور سیاست کے اندر بھی میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا تھا, لیکن عوام نے مجھے موقع نہیں دیا. آئندہ سیاست کرنے کی غلطی تو نہیں کریں گے؟ نہیں, آئندہ میں اپنا مشن جاری رکھوں گا, عوام کے اندر شعور میں پیدا کرنے کی کوشش, اپنی مشن جاری رکھوں گا اور عوام کو شعور دیتا رہوں گا اپنے قلم کے ذریعے, صحافت کے ذریعے, اپنی سپیچ کے ذریعے. اگر آپ اپنی آنکھوں, کان, زبان اور ہاتھ اور قلم سے نہیں لوگوں کو تبدیلی دلا سکے اور لا سکے تو سیاست سے کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی, بندے کا کام ہے کوشش کرنا, ٹھیک ہے جی. حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ انسان کا کام ہے کہ کوشش کرنا, میرا کام ہے کوشش کرنا. اب آگے عوام کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتی ہے یا نہیں. دوسرا یہ جو سسٹم ہے ہمارا پورا آزاد کشمیر کا, ہمارا سسٹم ہے کرپٹ. اس کرپٹ سسٹم کے اندر باوقار, تعلیم یافتہ نوجوان کی یا کسی ساتھی کی موقع نہیں ہے, لیکن ہم کوشش تو کرتے رہیں گے. کوشش کرتے رہیں گے. یہ موتی رام کا جو شہر ہے کوٹلی, اس کے اندر جو مسائل ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار جو ہے یہ جو ہماری پوری سیاسی کمیونٹی ہے, یہ جو ہمارے سیاسی کلب بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور آج تک بعض لوگوں نے, بعض سیاستدان اچھے بھی ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کوٹلی شہر کو بدلنے میں, لیکن ہمارا سیاسی پورا نظام کرپٹ ہے. کرپٹ ہے. اس کرپٹ نظام کی وجہ سے یہ پورا سسٹم ہمارا کرپٹ ہے. آپ کی تربیت کی منہاج القرآن ہے, یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. اس کو کیا دیا آپ نے؟ منہاج القرآن کو میں کچھ نہ دیا ہے, نہیں دے سکتا ہوں. منہاج القرآن ایک عالمگیر تحریک ہے اور اس تحریک نے جدوجہد کی ہے, عوام کو شعور دیا ہے, وہ تحریک جاری و ساری ہے. کیا ارادہ ہے جرنلزم کے اندر, جو خواب تھے پورے ہوئے؟ میں نے اپنا 15 سالہ صحافتی کیریئر مکمل کر لیا ہے. باقی آئندہ جب تک میری زندگی باقی ہے میں کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت امجد چودھری صاحب کس کی حکومت ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر بظاہر تو سیاستدانوں کی حکومت ہے, بظاہر تو ہمارے ایک وزیر اعظم ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر آزاد کشمیر کیا ہے, پورے پاکستان کے اندر کس کی حکومت آپ کو پتہ ہے سر؟ کیا آپ آزاد ہیں ایز اے صحافی؟ میں بالکل آزاد نہیں ہوں, بالکل آزاد نہیں ہوں. آپ کو کس سے اور کیسی آزادی چاہیے؟ ہمیں آزاد, دیکھیں نا جی, ہمارا ایک معروضی نظام ہے, سسٹم ہے وہاں پہ. جس طرح آپ لوگ یہاں برطانیہ کے اندر آزاد لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, وہاں پہ نہیں ہے. ہمارے ایشوز ہوتے ہیں, لہٰذا ہمیں کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے, جو سیدھی بات ہے. کہتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, مانتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں, عورت کا ہاتھ میں اس کو نہیں مانتا.
میں یہ مانتا ہوں کہ ہر مرد کے پیچھے اس کی جو ہمت جدوجہد وہ طاقت اس کا ہاتھ ہے. عورت کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ویسے ایک جملہ بنا ہوا ہے میرے نزدیک. اگر میں ثابت کر کے دکھاؤں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے دیکھیں تو اس ایک لحاظ سے تو ماں کی تو دعا ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اوور حال میں جو بات کرتا ہوں کہ مرد جو ہے وہ محنت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, تو اس لیے اس کی آپ کی جو ایک بہن برطانیہ میں ہے, کیا آپ کی کامیابی وہ میں ان میری کا کردار بہن نہیں باجی ہے؟ رابع, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی دوائیں شامل ہیں, کیا بہنوں کی دوائیاں کیا ہیں, ان کی انویسٹمنٹ شامل نہیں ہے؟ ان کی بالکل انویسٹمنٹ ہے, ان کی دعا کی صورت میں انویسٹمنٹ بھی ہے اور منی کے لحاظ سے بھی انویسٹمنٹ ہے. کیا صدائے چنار کو کھڑا کرنے میں آپ کی بہن نے آپ کی مالی اور اخلاقی مدد نہیں بالکل مدد کی ہے, تو پھر لوگ اور بھی کیوں ساتھیوں نے کی ہے, ہمارے اور بھی دوست احباب ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر میرے انویسٹر دوست ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. آپ کے قبیلے کے ایک پیپلز پارٹی کے بڑے سیاستدان محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ امجد چودھری میرے 70 لاکھ روپے کھا گیا؟ وہ اصل میں یہ لوگ کہتے رہتے ہیں, تو کہنے سے تو میرے خیال میں قریشی صاحب کچھ وہ نہیں ہے. ایسے کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں تو اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ میرے سامنے آ جائے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے کبھی حرام نہیں کھایا؟ میں نے کبھی جان بوجھ کے کوئی ایشش نہیں کیا ہے. اگر غلط فہمی میں یا کوئی ایسی چیز ہو جائے تو ذرا پاکستان کے اندر آپ فرق نہیں کر سکتے حرام اور حلال کا. وہاں ایسا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مجبوری ہوتی ہے, پرابلمز ہوتی ہیں, آپ کو مشکلات کا شکار ہیں, تو لہٰذا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش بندے کو کرنی چاہیے. ہم نے کوشش کی ہے. کتنے لوگ فون کر کے کہتے ہیں چودھری صاحب خبر چھوٹی لگا دی؟ دیکھیے بے شمار لوگ ہیں سیاستدان. آج کل تو پرنٹ میڈیا کی اہمیت کم ہوگی, جو سیدھی بات ہے, لیکن اس سے پہلے لوگ کہتے رہے ہمیں بے شمار. کس طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں سیاستدانوں کی؟ مثلا سیاستدان بعض اوقات یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ خبر لگا دیں, اس کو 3 کالم کر دیں, سپر لیڈ لگا دیں, ہمارے حق میں لگا دیں. اور میں تو کم یہ ڈیل کرتا ہوں, اس لیے کہ میں تو ایک اخبار کا چیف ایڈیٹر ہوں. یہ فیلڈ میں جو بیٹھے ہمارے رپورٹر ہوتے ہیں وہ ساتھی دوست اخبار اس کو ڈیل کرتے ہیں. آپ کے اخبار کا نظریہ کیا ہے, سوچ کیا ہے؟ میری اخبار کا نظریہ یہ ہے کہ آزاد صحافت کا علمبردار, حق و صداقت کا علمبردار, اور جتنا ممکن ہو سکے اچھی اور پازیٹیو صحافت کی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے 60 سے 70% اچھی صحافت کی ہے. یہ کس نوعیت کی صحافت ہے جس میں مجھے اس بات کی وضاحت چاہیے کہ تھانہ پولیس چڑوئی کوٹلی سینسا کے SHO نے SP کوٹلی کی ہدایت کے اوپر اور SSP میرپور اور IG کے کہنے کے اوپر منشیات پکڑ لی؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ خبر چھپتی ہے؟ یہ خبر چھپتی ہے اخبار میں. وہ اصل میں ہمارے لوگ کیا اس SHO کو IG کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جاؤ اور منشیات وہاں سے جا کے پکڑو؟ یہ بعض ہمارے صحافی دوست ہوتے ہیں وہ خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ خوش کرنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں. اور ایسا پھر ہوتا آپ بھی. یہ بات چھاپ بھی دیتے ہیں. لیکن ہم تو فیلڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے, ہمیں جو رپورٹر نمائندہ جو خبر چیز بھیجتا ہے ہم اس کے بیہاف پہ اس کو چھاپ دیتے ہیں. تو آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو غور نہیں کرتے اس پہ؟ ہم غور تو کرتے ہیں لیکن غلطی تو ہو جاتی ہے, اس میں کون سی بات ہے؟ سادہ لفظوں میں کیا یہ چاپلوسی نہیں ہے اعلیٰ فیصد؟ ہمارے بے شمار تو دوست احباب ہیں وہ چاپلوسی بھی کرتے ہیں. آپ نے صحافیوں کی تربیت کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنایا؟ بالکل, الحمدللہ پریس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ابھی یہ اکیڈمی بنی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ اب آزاد کشمیر کی صحافت جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے, یالو جرنلزم کو خاتمہ ہو رہا ہے. اب پازیٹیو لوگ آ رہے ہیں, نوجوان لوگ آ رہے ہیں, BA پاس آ رہے ہیں, MA پاس آ رہے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جس طرح باقی لوگوں نے ترقی کی ہے انشاءاللہ اللہ کی ترقی کرے گی انشاءاللہ. یہ تربیت میں آپ نے ان کو کپڑے پہننا سکھایا, کیسے پہنتے ہیں, کس نوعیت کے پہنتے ہیں, کھانا کیسے کھاتے ہیں, یا خبر کی تعریف بتائی؟ نہیں, کھانا کا الگ ایشو ہے, خبر کی الگ ہے. آج بہتری ہو رہی ہے الحمدللہ, میں آپ کو یقین بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کوئی نیا نوجوان آزاد کشمیر جیسے کلچر میں صحافت میں کیوں آئے گا, اس کو کیا ملے گا؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ نہیں آ سکتا, لیکن اب یہ مواقع جب تک یہ سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے بے شمار لوگوں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے. اور بعض نوجوانوں کو شوق بھی ہے, ان کو جذبات جس طرح آپ کو شوق ہے, لیکن آپ بھی کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں؟ آپ بھی آزاد کشمیر سے آئے ہیں, چڑوئی سے آئے ہیں, اور الحمدللہ آپ نے سیکھا, آپ نے محنت کی, جدوجہد کی, آپ نے مارے کی ہے, اور آج الحمدللہ آپ یورپ میں بیٹھ کے, برطانیہ کے اندر بیٹھ کے آپ بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں. الحمدللہ. جی, میں نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ان پڑھ لوگ صحافت کرتے ہیں, جی, بلکہ وہ مختلف نوعیت کے رپورٹر اور صحافی ہو کے نشے کرتے ہیں. اخبار کے مالکان جی, جی, نشہ بیچتے ہیں. جی. یہ کیا معیار ہے صحافت کا آزاد کشمیر میں؟ میں یہ استثنائی صورت ہے اس میں کوئی کہ یہ اوور آل ایسی بات تو نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں
یہ ہر فیلڈ کے اندر، ہر محکمے کے اندر خرابیاں ایسی ہیں۔ کالی پیڑیاں ہوتے ہیں، ٹھیک، وکیلوں کے اندر بھی ہیں، صحافیوں کے اندر بھی ہیں، انتظامیہ کے اندر بھی ہیں۔ یہ بات میں مانتا ہوں۔ سابق ڈی جی راجہ اظہر صاحب نے، ڈی جی انفارمیشن نے ایک کوشش کی کہ میں آزاد کشمیر کے صحافیوں کو مالکان سے تنخواہ دلواؤں۔ انہوں نے کیا درخواست دو، انہوں نے الٹا یہ لکھ کے دے دیا ان کو کہ ہمیں تو ادارے والے تنخواہ دیتے ہیں۔ تو جب صحافیوں کے حق اور حقوق لینے کے لیے کوئی ڈی جی انفارمیشن کوشش کرے گا اور صحافی خود اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو کیا پھر یہ صحافت مورے کے طور کے اوپر استعمال ہوتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے راجہ اظہر کا جو نام لیا ہے، راجہ اظہر صاحب نے اپنے دور ملازمت میں اچھے کام کیے ہیں صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے۔ انہوں نے کوشش بھی کی ہے، جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح یہ سب صحافی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ صحافت کی آڑ میں اور جو صحافت کو استعمال کرتے ہیں نیگیٹو، وہ یہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں نا، آپ کوئی اگر آدمی خود جدوجہد نہیں کرتا، خود بھی اپنا کام نہیں کروا سکتا یا پلی نہیں لے سکتا، تو باقی پھر مالک کیا کر سکتا ہے یا کوئی ادارہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا صحافت واقعی قلمی جہاد ہے؟ قلمی جہاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نیت اچھی ہو تو نون ثواب ہے، والقلم وما یسطرون، نیت اچھی ہو اور صحافت کرتے ہوئے مر قلمی جائیں تو جہاد شہید ہے۔ ہیں۔ اور صحافت میڈیا ایک ایسا، دیکھیں نا، یہ صحافت جو ہے اسے شیوائے پیغمبری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ کیا؟ یہ صحافت ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، ٹھیک ہے جی، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، ٹھیک اور ہے، اپنے پروردگار کے نام سے۔ یہ سب صحافت ہے۔ قرآن جو آپ کو ملا ہے بذریعہ حضور پاک ملا ہے، یہ بھی ایک صحافت ہے۔ حضور نے جو آخری خطاب کیا ہے فتح مکہ کے بعد، جو آخری ہمیں ایڈریس کیا ہے، وہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو جہاں موجود ہیں وہ یہ سن لیں، اور جو آپ کے بعد آنے والے ہیں ان کو یہ آپ نے پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، بزرگان دین آئے، علماء کرام آئے، وہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم، بہت تھینک یو، تھینک یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔